बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का दिन अहम है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से हुकूमत को अपने टाउट हजरात के ज़रिए धमकियां दी जा रही हैं और दूसरी तरफ वहां जाकर उनके पाँव पड़ा जा रहा है कि हमारी सीटें, हमारी कुर्सियां बचाओ। और एक तरफ इनकी मार्शल लॉ लगवाने की जो ख्वाहिश है वो भी आपके इल्म में है कि क्यों ये चाहते हैं कि मार्शल लॉ लगे। और तीसरा ये कि ये जो तिलंबे का रासपुटीन है उसने ताज़ा झूठ बोला है, खुराफात बकी हैं और इस खुराफात का पोस्टमार्टम करना है। और तीसरा एक नन्हा शैतान तैयार किया गया है जिसने तमाम अंबियाए कराम, सहाबाए कराम और तमाम औलियाए कराम की सख्त गुस्ताखी की है और तौहीन की है। लेकिन इस तौहीन के पीछे कौन से शैतान हैं? ज़ाहिर है उसके वालिदैन के शैतान होने में कोई शक नहीं जिन्होंने ये नन्हा शैतान तैयार किया है। और इसके अलावा कुछ दीगर मौज़ूआत हैं, उन पर बात होगी। तो सरफ़हरिस्त यह है कि आज पार्लियामेंट का इजलास है, कौमी असम्बली का इजलास है और इसमें कोई भी अहम डेवलपमेंट हो सकती है। वो फैसला कुन डेवलपमेंट आज नहीं होगी, लेकिन उसका जो प्रीएम्बल कह लें, कुछ ऐसे वाक़यात हो सकते हैं जो आने वाले दिनों के बारे में निशानदही करेंगे कि अब क्या होने वाला है। क्योंकि पानी सर से गुज़र गया है और ख़ास तौर पर वो तारिक रहीम और साबिक़ जस्टिस साकिब नासूर के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, जो उसकी ऑडियो लीक हुई है, उसमें ये साफ़ तौर पर इशारा मिलता है कि तारिक रहीम को अदालती कार्रवाई की पूरी खबर होती है। मसलन उसने ये कहा कि कल 27 तारीख को जो समाअत है वो तो 1 घंटे में मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद हम तौहीन अदालत की पिटीशन दायर करेंगे। यानी सब कुछ कहीं तय हुआ और ये ऑडियो लीक जो हुई है तो इसके बाद से हुकूमत को ये गोया कि एक पैगाम मिल गया है कि उनके इरादे क्या हैं। वो समाअत में जो भी कहेंगे उसके बाद तौहीन अदालत की रिट दायर करने को कहा जाएगा। इसलिए कहा जाएगा कि अज़ खुद नोटिस पर कार्रवाई मुमकिन नहीं रहेगी। अब चुनांचे एक रिट दायर करवाई जाएगी तौहीन अदालत की और उस पर कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। इस ऑडियो लीक्स के बाद हुकूमत के सब्र का पैमाना लबरेज होता हुआ नज़र आ रहा है। और जहाँ तक ये इस बात का ताल्लुक है कि ये ऑडियो कौन लीक कर रहा है, तो इसमें अर्ज़ ये है कि ये हुकूमत लीक नहीं करवा रही। हुकूमत को तो खुद जब ये ऑडियो लीक्स हो जाती है तो पता चलता है कि अच्छा ये बात हुई है। ये कोई फरीक है, कुछ पता नहीं कौन है, फ़ौज भी इसमें मुलव्वस नहीं है, लेकिन लगता है कि कोई ऐसा शख्स है जो पहले इदारों में मुलाज़म था और उसने अब वो हैकिंग के तरीके ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता होगा और उसे ये पता होगा कि कौन कौन सी कॉल कहाँ रिकॉर्ड हुई है। तो जो भी जिसने भी रिकॉर्ड की, जिसने भी लीक की, हुकूमत खुद इन ऑडियोज़ के इंतज़ार में रहती है। ये मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, वो आप एक दूसरे से पूछते हैं कि आज कोई ऑडियो लीक होने का इम्कान है, हैकर की तरफ से कोई मैसेज आया। इसका मतलब ये है कि हुकूमत पीछे नहीं है, लेकिन हुकूमत को बहरहाल मवाद मिल जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि इन ऑडियो लीक से होना क्या है, कुछ भी नहीं होता, ये ढीठ लोग हैं, बेशर्म लोग हैं। ऐसी बात नहीं है। जब किसी आदमी को, किसी ढीठ आदमी को, बेशर्म आदमी को नंगा किया जाता है या वो नंगा होता है या उसका नंगापन पकड़ा जाता है, तो चाहे वो तर्ज़ अमल से यही ज़ाहिर करे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ ना कुछ मसला, कुछ ना कुछ परेशानी, तकलीफ़, अज़ियत और नदामत या गुस्सा या चिड़चिड़ाहट या तलमलाहट, जो भी कह लें, कुछ ना कुछ उसको अंदर फ़ील होती है। ऐसे ये मामला नहीं होता। बहरहाल एक तरफ ये धमकियाँ दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ जैसा कि आपने वो कल असद तूर साहब की का व्लॉग सुन लिया होगा, तो उसमें इन्होंने बताया कि मौसूफ़, जो बड़ा मौसूफ़ है इनमें से, वो गया है वहाँ बड़े घर में। तो इस मुलाकात में क्या चीज़ तय हुई, ज़ाहिर है इसका इल्म तो किसी को नहीं, क्योंकि ये राजदारी के ज़िम्मन में हो सकता है। वो ये जो बड़ा साहब वहाँ बड़े घर पहुँचा तो इसने आकर अपने साथियों को बता दिया हो कि भी मेरे साथ वहाँ क्या सलूक किया गया, क्या रद्द-ए-अमल दिया गया। तो उनके ज़रिए फिर ये बात पीटीआई वालों तक पहुँचे, क्योंकि ये तीनों आदमी जो हैं ये पीटीआई के घर के लोग हैं। तो पीटीआई के ज़रिए जब बात सहाफ़ियों तक पहुँचेगी तो फिर सब तक पता चल जाएगा। लेकिन अभी कुछ पता नहीं कि इस मुलाकात में क्या हुआ, लेकिन ये बात डन है, तय है। इसके अलावा और कोई एजेंडा हो ही नहीं सकता कि ये विदयाल साहब था जो ये वहाँ क्यों गया। ज़ाहिर है इन तीनों को पता चल गया है कि हुकूमत इनके साथ क्या करने वाली है। तो ये वहाँ पहुँचा है कि कुछ मदद करो,
میری کرسی بچاؤ، ہم تینوں کی کرسی بچاؤ کو اس طرح کی بات کی ہوگی۔ اور یہ وہی بندیال ہے جو اس سے پہلے بھی رابطہ کر چکا ہے، مل چکا ہے، اور یہ اپیل کر چکا ہے کہ جسٹس، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نکالنے میں میری مدد کرو۔ یعنی اس کا عزم ارادہ یہ تک تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو نکال دیا جائے۔ اس نے بدلے میں کوئی پیشکش بھی کی ہوگی کہ اگر آپ اس کو نکالنے میں میری مدد کریں تو میں پھر آپ کی یہ مدد کروں گا، لیکن وہاں اس وقت اس کو قطعی اور نہایت بے مروتی کے ساتھ، مہذب الفاظ میں لیکن جن سے بے مروتی ٹپکتی تھی، اس کو دھتکار دیا گیا کہ جاؤ، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عزت سے یہ لوگ جس طرح جلن، حسد اور بلکہ جلاپے کا شکار ہو چکے ہیں، وہ آپ کے علم میں، آپ کے نوٹس میں ہے، کس طرح یہ 4 سال سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نکالنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ لیکن نہ صرف یہ کہ ان کو ناکامی مل رہی ہے، بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عزت، تکریم اور قدر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بات ان کے لیے کتنی اذیت ناک ہوگی، یہ اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ کیا سماعت کرتا ہے؟ اس سماعت کے موقع پر جو آئین پسند ججز ہیں وہ بھی کچھ ایکشن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس بات کے اشارے ملے ہیں۔ اور تیسری طرف جو ہے حکومت ہے، اس نے اب ڈن کر لیا ہے کہ ان سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اور جب انہوں نے یہ طے کیا کہ ان سے نجات حاصل کرنی ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے اس کے لیے کوئی بندوبست بھی کر لیا ہے، اور وہ بندوبست کچھ اشارے میں اپنے پروگراموں میں دیتا رہا ہوں، کچھ اشارے آپ کو دوسری کئی اور سورسز سے بھی مل گئے ہوں گے، لیکن اشارے واضح ہیں کہ مزید ان کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ ملک کے خلاف، یہ لوگ ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کا ایجنڈا واضح ہو گیا ہے کہ یہ مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں، اور مارشل لا لگوانے کے پیچھے وہی پلان ہے کہ اس ملک میں مکمل انارکی، باہر سے امداد بند، باہر سے سرمایہ کاری بند، ملک کے اندر انتشار، علیحدگی پسند تحریکیں، دہشت گردی، یہ سب کچھ بڑھ جائے گا مارشل لا لگنے کے بعد، اور یہ ملک برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے ان کے گرو گھنٹال مرزا قادیانی کا ایجنڈا۔ ناظرین، اسی تناظر میں آئی ایس پی آر کے جو انچارج ہیں، سربراہ ہیں، انہوں نے ایک بریفنگ دی اور اس میں خاصی تفصیل سے حالات پر روشنی ڈالی۔ 1-2 فکرے خاص طور پر جو قابل ذکر ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ بھارت یعنی کہ وہ اگر باز نہیں آیا وہ شرارتوں سے، تو ہم یہ جنگ بھارت کے اندر تک لے جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جواب دینے کی، ہمارے پاس جواب دینے کی طاقت ہے، اور ہم بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ 2 پتھروں سے دے سکتے ہیں۔ یہ بھارت کو ایک انتباہ تھا، کیونکہ بھارت کے ارادے، خاص طور پر جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے، اس کے ارادے پاکستان کے بارے میں جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، اور پاکستان میں بھارت کے مودی کے سہولتکار، یہ جو عمران خان اور اس کا ٹولہ ہے، یہ اسی لیے سرگرم ہے کہ پاکستان میں مارشل لا لگے، کیونکہ عوام اب شعور کی اس منزل تک ایک قدرتی ارتقائی عمل کے بعد پہنچ چکے ہیں جہاں وہ مارشل لا قبول نہیں کریں گے، چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، چاہے ان کا تعلق قوم پرست پارٹیوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق مسلم لیگ یا جماعت اسلامی سے ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، اب مارشل لا کو کوئی پاکستان میں ویلکم نہیں کرے گا۔ اور نہ ہی اس وقت کی جو عسکری قیادت ہے اس کے دل و دماغ میں کہیں دور دور تک ایسی کوئی خواہش موجود نہیں ہے کہ وہ مارشل لا لگانے کا سوچے۔ تو لیکن یہ ان کی خواہش ہے، یہ بندیالی ٹولے کی خواہش ہے، ان کی وہ 80 سالہ خاتون جن کا کرش عمران خان ہے، ان کی خواہش ہے، اور عمران خان کی خواہش ہے۔ اور عمران خان کی خواہش کا میں آپ کو بتا دوں، مجھے نہیں پتا، ابھی واضح طور پر کسی کو نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کا موڈ کل کیا ہوگا۔ سپریم کورٹ سے مراد یہ 3 رکنی بینچ ہے، اس کا موڈ کل کیا ہوگا، یہ کیا فیصلہ سنائے گا۔ لیکن پرسوں زمان پارک کے اندر جو رات کے وقت اجلاس ہوا، جس میں آزاد کشمیر پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو عمران خان نے خصوصی طور پر بلایا تھا، لیکن 31 میں سے صرف 4 ارکان آئے، باقی سب نے عمران خان کی اس دعوت کو جوتے کی نوک پر رکھا، اور اس سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ عمران خان کی کشش کی حالت کیا ہے، یعنی کہ یہ ساری مصنوعی کشش تھی۔ تو بہرحال اس اجلاس کے بعد جو خاصی قریبی لوگوں کا اجلاس ہوا، اس میں عمران خان نے جو باتیں کی ان کا خلاصہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ شاید پیچھے ہٹ جائے۔ یہ اس کا خیال ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ اس کی بات ایسی ہی ہوگی۔ اس نے کہا کہ سپریم کورٹ تو شاید پیچھے ہٹ جائے، بہت دباؤ کا شکار ہے، ہمیں سڑکوں پر آنے کا آپشن ہی استعمال کرنا ہوگا، اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔
تو ظاہر ہے وہ تو میں آپ کے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جتنی مرضی تجاری کر لیں سڑکوں پر یہ نہیں آ سکیں گے، ان کی دال سڑکوں پر نہیں گل سکے گی۔ خیر یہ اس اجلاس کی بات ہے۔ تو اب اسی عمرانی فتنے سے متعلق وہ جو ہے راسپوٹین تلمبے کا جس کے بارے میں میرے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ یہ مسیلمہ کذاب، عبداللہ بن ابی اور راسپوٹین تینوں کی مشترکہ پروڈکشن ہے۔ تو اس مولوی راسپوٹین نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس دور میں، موجودہ حکومت کے دور میں، مخالف سیاسی کارکنوں پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں اس کی مثال 70 سال کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ بدبخت شیطان مولوی کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کتنا بہتان باندھ رہا ہے، کتنا افترا باندھ رہا ہے۔ ایک سطر میں یہ بات کرتا ہوں موجودہ حکومت کے دور کی۔ موجودہ حکومت کے دور میں پی ٹی آئی کے کتنے کارکن اب تک پکڑے جا چکے ہیں، رہنماؤں سمیت، فرنٹ مینوں سمیت 1 درجن سے زیادہ ان کی تعداد نہیں بنتی۔ اعظم السواتی ہے، شہباز گل ہے، اور وہ پی ٹی آئی کی 4-5 وہ سپوکس پرسن ہیں، وہ جو سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ ہیں، اور پرویز الہی کی 2-3 فرنٹ مین ہیں، کتنی تعداد میں۔ اور یہ ان میں 1-2 کو چھوڑ کر محمد خان بھٹی جو غالباً جس کو 1.5 مہینہ ہو گیا گرفتار ہوئے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان میں سے کوئی دوسرے دن چھوٹ جاتا ہے، کوئی تیسرے دن چھوٹ جاتا ہے، کوئی ایک ہی دن میں رہا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ ظلم ہے جو 70 سال میں اس سے پہلے نہیں کیا گیا۔ اس شیطان راسپوٹین سے کوئی پوچھے کہ عمران خان کے 3.5 سال میں کیا ہوا تھا۔ 50 کے قریب اپوزیشن لیڈر، ایم این اے، ایم پی اے اور کارکن گرفتار ہوئے، جن میں بعض 3 سال جیل رہے۔ خورشید شاہ کو دیکھ لیجئے، وہ 80 سال کی ان کی عمر ہے، تو ان کو بلا جواز جیل میں رکھا گیا، اور 3 سال کے بعد جب اس کی ضمانت ہوئی تو عدالت نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ اس پر تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، یعنی کوئی کیس ہی نہیں ہے، اور 3 سال اندر بند رہا۔ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا، اور رانا ثناء اللہ کا ماجرا بھی یہ شیطان راسپوٹین کو یاد نہیں رہا کہ جس پر ہیروئن ڈالی گئی ناجائز طور پر۔ اب خود پی ٹی آئی کے لوگ مان رہے ہیں کہ ہاں ہمارا وہ غلط فیصلہ تھا، کوئی ہیروئن برآمد نہیں ہوئی تھی، ایک جھوٹ تھا جو گھڑا گیا، اور جس جھوٹ کی وکالت پھر عمران خان نے بھی کی۔ شہرزاد آفریدی مسلسل کرتا رہا، اور پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈر اور اس کے وہ نام نہاد وہ باریش قسم کے شیطانی چھوٹے چھوٹے دجال جو ہیں، جو ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کس طرح ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رانا ثناء اللہ کو تو بڑا پرانا ہیروئن کا کاروبار ہے، تو پکڑا گیا تو کوئی عجیب بات نہیں، یہ سچ ہے۔ اور بعد میں پھر پی ٹی آئی والوں نے مانا، فواد چودھری نے مانا کہ یہ غلط فیصلہ تھا، اس پر ہیروئن نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ تو شیطان راسپوٹین تلمبے والا یہ بتا دے کہ رانا ثناء اللہ کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے۔ حسن اقبال کو جس طرح گولی کا نشانہ بنایا گیا، اور جس طرح پھر اس کے بعد ان کو جیل میں رکھا گیا، اور ان کی ضمانت، ان کی رہائی بھی اس بنیاد پر ہوئی کہ عدالت نے کہا کہ 1 پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ کتنے لوگ تھے، اور سانحہ ساہیوال میں کیا ہوا، کس طرح سڑک پر لوگوں کو مارا گیا، اور پھر ٹی ایل پی کے 2 جلوس عمران خان کے دور میں نکلے، اور دونوں جلوسوں پر فائرنگ ہوئی، کوئی 18-20 آدمی ان کے مرے تحریک لبیک والوں کے۔ پھر ہزارہ ڈویژن میں ان کا جلسہ تھا، وہاں بھی ان کے 5 کارکن پولیس نے فائرنگ کر کے مارے۔ پی ٹی آئی کا کوئی ایک کارکن بھی فائرنگ میں مرا، ایک بھی کارکن فائرنگ بھی نہیں مرا۔ جس کا یہ ڈرامہ جھوٹا رچایا گیا وہ بعد میں پتہ چلا، خود پی ٹی آئی والوں نے مانا کہ وہ دراصل ٹریفک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا، اور خود پی ٹی آئی والوں نے اس کی حادثے کو کور اپ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ حادثہ جس گاڑی سے ہوا تھا وہ بھی پی ٹی آئی کے ایک کارکن نما لیڈر یا لیڈر نما کارکن کی تھی، تو اس کو بچانے کے لیے یہ کور اپ کیا گیا، وہ بھانڈا کھل گیا۔ تو یہ شیطان مولوی یہ جب جھوٹ بکتا ہے، یہ جو بکواس کرتا ہے، یہ جو افواہات بکتا ہے، یہ جو یاوہ گوئی کرتا ہے کہ موجودہ 1 سال میں اتنا ظلم ہوا ہے کہ پاکستان کے 70 سال کی تاریخ میں نے اس سے ایسا ظلم نہیں دیکھا، تو اس جھوٹ پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ آدمی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، دین کے نام پر گمراہ کرتا ہے، جعلی حدیثیں کرتا ہے۔ اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ جو لوگ اس کو دجال اصغر کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں۔ اختلاف صرف اتنا ہے کہ دجال اصغر کی اصل پوزیشن جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، یہ اس دجال اصغر کے پھر اس کے پلو سے بندھے ہوئے چھوٹے چھوٹے مزید اصغر دجال ہے۔ یہ جو اس طرح کے مولوی ہیں، طارق جمیل ہے، وہ بحوریہ ملعون شیطان ہے، وہ اس طرح کے اور 3-4 اور بھی ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہیں جو اس دجال اصغر عمران خان کے ہزار بند سے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب خود انصاف کیجئے کہ جو شخص اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہو کہ 1 سال میں 70 سال سے بھی زیادہ ظلم ہوا ہے،
اس کو عمران خان کے دور کی کوئی کرپشن یاد نہیں، خدا غارت کرے، کیونکہ اتنا برا مولوی میرے خیال میں 1400 سال کی تاریخ میں اتنی غلیظ ذہنیت والا، اتنا بدکار، اتنا رنگین مزاج، اس کا ایک فوٹو آپ نے شاید دیکھا ہوگا، بلکہ کئی فوٹو دیکھے ہوں گے کہ مجلس میں، جس مجلس میں عورتیں بیٹھی ہوں، اور یہ ان عورتوں والی مجلس میں جانے کا بڑا شوقین ہے، تو یہ عورتوں کو اس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے ابھی کھا جائے گا۔ تو ناظرین، ایک چھوٹا شیطان پی ٹی آئی کے زمان پارک کے فحاشی اور بدماشی اور عیاشی کے اڈے میں اس نے خطاب کیا اجلاس میں، اور اس میں کہا، نقل کفر کفر نہ باشد، یہ کون سے شیطان اس کے والدین تھے، خدا اس کے والدین کو غارت کرے جنہوں نے توہین نبوت کی ہے۔ اس شیطان زادے نے کہا کہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے عظیم والدین، وہ مبارک تھے، تو ان والدین کے بعد جو دنیا کے سب سے اچھے والدین ہیں وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کو پیدا کیا۔ دنیا کے سب سے پہلے لکی پیرنٹس وہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بیٹے سے نوازا۔ اور دوسرے سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے وہ ہیں مسٹر اکرام اللہ نیازی اور مسز شوکت خانم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب جیسے بیٹے سے نوازا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، ان کے والدین حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے والدین کون تھے؟ حضرت ابراہیم تھے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان و علی جیسے صحابہ کرام آئے۔ اس کے بعد کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ابتدائی صدیوں میں پیدا ہوئے کہ جن کے کام کی نقوش جو ہیں وہ جاویدان بن گئے، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیے جو رہتی دنیا تک اہل اسلام کو اسلام کی تشریح اور اسلام کی طرف راغب کرنے میں، جن کے اگر ہم نام لینے پر آ جائیں تو وہ 50 کے قریب تو وہی بڑے بڑے اولیاء کے نام بن جائیں گے۔ اسی طرح بڑے بڑے ائمہ کرام آئے، محدثین کرام آئے، وہ سب کے سب انبیاء کرام کے والدین سمیت وہ سب کے سب جو ہیں وہ عمران خان کو پیدا کرنے والے والدین سے کمتر ہیں۔ یہ اس بچے کی اپنی تقریر تو نہیں ہے، یہ اس کے شیطان والدین نے اسے لکھ کر دی۔ تو اس کے شیطان والدین کو یہ بکواس کس نے لکھ کر دی؟ میرا گمان ہے کہ وہ جو مولوی ہے، یہی تلمبے والا راسپوٹین، یا وہ جو مولوی ہے مردود شیطان، حوریہ مردود شیطان، اس نے لکھ کر دی ہوگی، کیونکہ یہ اسلوب جو ہے اس بکواس کا، یہ اس مولوی راسپوٹین اور اس مولوی حوریہ شیطان کے اسلوب سے ملتا جلتا ہے۔ یہ میرا اندازہ ہے، میری اطلاعات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہی دو شیطان ہیں جو اس طرح کی عبارت لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو وہ بدبخت انسان ہیں کہ جنہوں نے باجوہ سے چند لاکھ روپے لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھڑ کر ایک خواب اخبارات میں چھاپ دیا۔ تو علماء کرام اس کا نوٹس نہیں لیں گے۔ علماء کرام کو کہ ایسی کوئی اس دجال اصغر نے پٹی پڑھائی ہے یا ایسا وہ کچھ دلایا ہے کہ عمران خان جتنی مرضی بکواس کر لے، رسالت کے خلاف، نبیوں کے خلاف، احادیث کے خلاف، صحابہ کے خلاف جو مرضی بکواس کر دے، علماء کرام ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آپ صرف یہ فکرہ کہہ کر دیکھیں کہ صحابہ کرام سے فلاں غلطی ہو گئی، تو یہی مولوی آپ کو جینے نہیں دیں گے، اور یہ انبیاء کے دامن کو کھینچتا ہے، نوچتا ہے یہ عمران شیطان اور اس کے شیطان پیروکار، اور کسی عالمی دین کی طرف سے ایک لفظ کہنے کی بھی جرت نہیں ہوتی۔ تو یہ قیامت کی نشانی کہہ لیجیے یا اللہ تعالیٰ کے غضب کا انتظار کرنا کہہ لیجیے۔ ناظرین، آخر میں ایک چھوٹی سی خبر کہ پختونخوا کی نگران حکومت نے BRT پشاور میں اربوں روپے کی، تقریباً 1 کھرب روپے کے کرپشن کی تحقیقات FIA کو سونپ دی ہے۔ تو یہ خبر آپ نے پڑھ لی، میرا مقصد اس پر صرف تبصرہ کرنا ہے، اور تبصرہ یہ ہے کہ یہ منظوری دے دی ہے FIR کو انہوں نے کہ وہ تحقیقات کرائے، اور آج یا کل میں سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اسٹے آرڈر آ جائے گا۔ ناظرین، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف کرپشن کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، اس لیے اس پر غداری، بغاوت اور اشتعال انگیز تقریروں کے مقدمے تیار کیے جا رہے ہیں، اس لیے تیار کیے جا رہے ہیں، اس کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ ناظرین، کیس درجنوں ہیں، سپریم کورٹ ایک بھی کیس کو چلنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ نہ صرف یہ ہے کہ ہر کیس پر اسٹے دے دیا جاتا ہے،
बल्कि FIA को तफ्तीश से रोक दिया जाता है। दुनिया में कभी किसी मुजरम के साथ ऐसी फेवर नहीं की गई। हमेशा ये होता है कि अगर किसी मुजरम को फेवर देनी होती है, और ऐसा बहुत कम होता है कि फेवर अगर देनी होती है तो ये है कि इसको गिरफ़्तार ना किया जाए। ये हुक्म कभी नहीं दिया जाता कि मुकदमा ही रोक दिया जाए या तफ्तीश ही रोक दी जाए। तफ्तीश रोकने का कोई मिसाल, कोई कंसेप्ट दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं है। लेकिन जहाँ क्या हो रहा है, इमरान खान के ख़िलाफ़, चाहे वो तोशा खाना का केस हो, चाहे वो BRT का केस हो, चाहे वो हराम की औलाद का केस हो, चाहे वो पिंडी रिंग रोड स्कैंडल का केस हो, लाहौर रावी अर्बन ये रूडा का जो केस हो वो हो, या कोई भी केस हो, हत्ता कि बनी गाला का केस हो, जो भी केस चलने लगता है उस पर स्टे आर्डर दे दिया जाता है, और ये आर्डर आ जाता है अदालत की तरफ से कि हमारे कतई फैसले तक इस केस की तफ्तीश ना की जाए। तो ये पेशावर वाली ख़बर जो है, इस खबर की जो अहमियत है वो मैंने आपको बता दी। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।